अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। आप देख रहे हैं सवाल से आगे। बैनुल-अक़वामी सतह पर मायूस कुन पेशरफ सामने आई है। जमहूरी मुल्क जनूबी कोरिया के सदर ने अपोजिशन की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के बायस मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। अफसोसनाक खबर है कि दुनिया में जमहूरी इक़दार पस्ती की तरफ जा रहे हैं और आमरीत को तूल मिल रहा है। जनूबी कोरिया में बाकायदा आमरीत तो लागू कर दी गई है, मगर हमारे मुल्क में जमहूरी हुकूमत होने के बावजूद सरकार की बुनियादी तरजीह अपने सियासी हरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलना है। सियासी इख्तलाफात को जाती अनाद बनाए बैठी ये हुकूमत नस्ली इम्तियाज का ऐसा घिनौना खेल खेल रही है जिससे खुदा न ख्वास्ता मुल्क किसी हादसे का शिकार हो सकता है। इस्लामाबाद पुलिस एहतजाज के बाद से नस्ली बुनियादों पर शनाख्ती कार्ड चेक करके गिरफ्तारियां कर रही है और फिर जब उन गिरफ्तार अफराद के घर वाले अदालत आते हैं तो उनको अदालत के अहाते से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे हालात में अफसोसनाक अमर यह है कि हुकूमत किसी किस्म की तनकीद बर्दाश्त करने को भी तैयार नहीं है। हुकूमत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन नामी एक ऐसी अथॉरिटी कायम करने जा रही है जिसकी आड़ में सरकार अदलिया के बाद सहाफत पर भी कदगन लगाने और उसका इरादा बाकायदा तौर पर रखती है। रियासत का मुकदमा उस वक्त कमजोर हो जाता है जब वो आवाज को दबाने में सरगर्म हो या फिर अपने ही लोगों को दहशतगर्द करार देने लगे। हुकूमत के ये खतरनाक इकदामात बिलाशुबा मुल्क दुश्मन अनासर को ईंधन फराम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की नुमाइंदा हुकूमतों को कॉर्नर करने और बलूचिस्तान की मखदूस सूरत हाल से हुक्मरान सबक सीखने के बजाय अब एक और सूबे को दीवार से लगाने में मसरूफ हैं। वज़ीर पंजाब और मुस्लिम नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज साहिबा इस हवाले से क्या बयानात दे रही हैं, आइए सुनिए। ये जो हमले खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब के ऊपर हो रहे हैं, ये मैंने कभी मनाजिर नहीं देखे। ये हमले कोई दहशतगर्द नहीं कर रहे, ये हमले जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पंजाब के ऊपर और वफाक के ऊपर कर रही है और एक और हमले के लिए तैयार बैठी है। बानी पीटीआई की फाइनल कॉल बेशक अपने बुनियादी मकासद हासिल ना कर सकी, लेकिन इस एहतजाज ने तहरीक इंसाफ क़यादत में मौजूद दरारें जरूर बेनकाब कर दी हैं। साबिक वजीर आज़म इमरान खान की मंजर आम पर आने वाली गुफ्तगू ये जाहिर करती है कि तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ऐसी हिदायत खान साहब से मंसूब करके अवाम के सामने रख रही थी जो उन्होंने सिरे से दी ही नहीं। जैसे कि संजानी के मकाम पर धरना देने वाली बात और जो डायरेक्टिव था वो कभी बानी पीटीआई की तरफ से दी ही नहीं गई थी। उनका कहना है कि संजानी के मकाम पर धरने की हुकूमती ऑफर असल ट्रैप था। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत किस तरह बानी से मंसूब करके स्टेटमेंट्स देती आई, आइए आपको दिखाते हैं। खान साहब ने हमारी डिस्कशन हुई, खान साहब ने इजाजत दे दी, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है आप संजानी में कर लें। खान साहब की भी ये ख्वाहिश थी कि संजानी से आगे न बढ़ा जाए। खान साहब ने जो है वो इजाजत दी है कि आप अगर संजानी बैठना चाहते हैं तो बैठें। बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन हैं, वो मिले इमरान खान साहब से। मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं उनकी बात को झुटलाऊं। और नाज़रीन, डी चौक जाने का फैसला इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ही दुरुस्त करार दिया था। इस बात का इजहार सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में किया। क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बुशरा बीबी की बड़ी तारीफ की और उन्होंने कहा कि वो बड़ी बहादुर हैं और वो जी चौक पे ही जाना था और उन्होंने कोशिश की जाने की उधर। उन्होंने अच्छा किया कि कहीं और जाके पीटीआई ने नहीं ये एहतजाज किया, क्योंकि किसी और जगह जो हुकूमत कह रही थी कहीं और चले जाएं आप, वो एक ट्रैप था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि उनके पास एक लास्ट कार्ड मौजूद है जो वो किसी को नहीं बताएंगे और अभी इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। एक लास्ट कार्ड है जो मेरे पास है, वो आपको किसी को ना बताऊंगा ना पता चलेगा, लेकिन वो मेरे पास है, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं होगा। उन्होंने कहा सबसे पहले FIR जाकर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के ऊपर करो। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर पंजाब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरदार लतीफ़ खोसा साहब। खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर, बहुत शुक्रिया। खोसा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपने जिस तरह से एक स्टेटमेंट आपकी सामने आई और आपने कहा कि पीटीआई एहतजाज के दौरान जो जाबक होने वाले मुजाहिरीन हैं उनकी तादाद 278 है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर खान साहब ने इस दावे से वो दस्तबरदार हो चुके हैं और इज़हार लाताल्लुकी कर चुके हैं और पीटीआई अब जो ऑफिशियल नंबर कोट कर रही है, फिगर जो कोट कर रही है वो 12 का है। आप अपने खोसा साहब इस दावे पर कायम हैं? जी बिल्कुल कायम हूँ और पीटीआई ने कभी दस्तबरदारी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखें, उन्होंने भी ये कहा है कि तस्दीकन जो हमारे पास हैं वो इतने हैं, और आपको पता है कि मेरे पास ये फहरिस्त भी है और मैं इस पे जो है हमारी लीगल टीम काम कर रही है और हम अदालत में
کل یا پرسوں چلے جائیں گے. یہ ان کے قتل کے جو ہے پرچے کروانے یا قتل کی نالش کرنے یا استغاثے کرنے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ جو ہے خون جو اس طرح سے خون بہایا ہے, خون ناک بہایا ہے, جو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے 24 سے 26 کے درمیان, جو یہ کربلا بنایا گیا ہے, اسلام آباد کی سڑکوں کو کربلا کا ایک سما دیکھا گیا ہے, دنیا ساری نے دیکھا ہے. تو اس لیے یہ ضرور ہے کہ آج عمران خان صاحب نے بھی درجنوں کی بات کی ہے. انہوں نے ظاہر ہے کہ فگرز کون دے سکتا ہے ایکوریٹلی, ہم کلیکشن کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوا. میرے اپنا وطن سے, علاقے سے جو ہے ساتھ والے جو ہے قریب کے حلقے موضع سے ایک شخص جس کو خود وہ آئے, اس کے وارث میرے پاس آئے, انہوں نے کہا جی ہم پیمس میں سرد خانے میں ہم نے جو ہے اپنے بھائی کو شناخت کیا ہے, سردار شفیق کو, اور اس کے گولیاں لگی ہوئی تھیں, اور اس مردہ خانے میں ہم نے تقاضا کیا. انہوں نے کہا جی قانونی کارروائی کے بعد ہم آپ کو دیں گے. اور اگلے دن جب ہم گئے ہیں تو انہوں نے کہا کون سا شفیق اور کون سی گولیاں اور کون سا مردہ, یہاں کوئی بھاگ جاؤ مردہ نہیں ہے. بعد میں ان کی سفارشات کے ذریعے بڑی مشکل سے ان کو پنڈی کے ایک ہسپتال سے ان کے بھائی کی جسد خاکی لاش ملی ہے, اور اس پر انہوں نے بیان الفی اس سے لکھوایا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے, اس کو جو ہے ہم لاش جو ہے وصول کرتے ہیں. مجھے بتائیں جب اس طرح کی فستائیت میں آپ, وہ تو ظاہر ہے کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں جی کیوں کر وہ جی وارث کیوں نہیں سامنے آ رہے. ارے بابا کوئی پاگل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک کو تو مروا لیا ہے اور دوسرے کو اب مروائیں, اور باقی جو ہے دہشت گردی کے ہم پرچے بھگتیں. تو یہ جب اس طرح سے جو اب آپ کے خلاف ایک کارروائیاں ہو رہی ہوں تو کون جاتا ہے؟ 2 دن انہوں نے لاشیں دی ہیں, ہماری 12 کی لاشیں, اور اس کے بعد جو ہے چراغوں میں روشنی نہ رہی, پیمس پہ بھی قبضہ ہو گیا, ڈاکٹرز کو بھی اندر نہیں جانے دے رہے تھے, اور پولی کلینک پر بھی قبضہ ہو گیا, اس پر بھی ڈاکٹر بھی اندر نہیں جاتے تھے. لاشوں کو اوپر چھتوں پر شفٹ کیا گیا. اللہ جانتا ہے کیمیکل کے ذریعے سے اس کو جو ہے بالکل زائل کر دیا گیا لاشوں کو, یا کہیں اور ٹھکانے لگایا گیا, یا اس طرح سے بیان الفی لے کر دیا گئے لاشوں کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا کہ جی یہ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے. اب یہ بیچارے غریب لوگ پاکستان کے جی آپ لوگ کے لیے یہ کیس پلیڈ کرنا مزید اس سے مشکل ہو گیا کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں, اور آپ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس 278 کے نمبر پہ اور فگر پہ اگر قائم ہیں, تو یہ آپ لوگ کے لیے اب یہ پلیڈ کرنا, اس کی حقائق جو ہے وہ سامنے لانا مشکل ہے؟ نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں قتل ایک بھی ہے, انسانیت کا قتل ہے. قتل 12 بھی ہیں تو وہ بھی قتل ہے. سزائے موت ایک میں ہو یا 12 کیسز میں ہو, بات تو ایک ہی ہے, سزائے موت کی بات ہے. یہ سزا جو ہے انٹرنیشنل لاز میں بھی ہے, یہ سزا پاکستان کی قانون میں بھی ہے. قتل ایک ہو یا قتل 278 ہو, کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. سو اس لیے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم فگرز جو ہے ظاہر ہے کہ ہم تو فگرز یہی دیں گے. اب مجھے بتائیں کہ آئی جی پنجاب کے آئی جی اسلام آباد کہہ رہا ہے, جو بڑا ماشاءاللہ بڑکے مارتے تھے, کہتے ہیں کہ 950 لوگ ہم نے گرفتار کیے ہیں, اور 150 صرف 150 کا انہوں نے عدالتوں میں پیش کیا ہے جسمانی ریمانڈ. مجھے بتائیں باقی 800 کدھر گئے؟ 150 پیش کیے ہیں, 950 میں سے باقی 800 کدھر گئے؟ کیا وہ مسنگ پرسنز ہو گئے؟ اچھا پھر گاڑیاں انہوں نے جو کروڑوں روپے کی گاڑیاں جو قبضے میں لی ہیں, ان کے مالک بیچارے یا تو مارے گئے ہیں, ظاہر ہے کون کوئی پاگل ہوگا جو اپنی گاڑی کو چھوڑ کے چلا جائے گا کروڑوں روپے کی گاڑیوں کو, اور بے شمار گاڑیاں انہوں نے لے کے, اور گلو بٹوں کی طرح انہوں نے جو ہے اس کے شیشے توڑ کے اندر سے جو کچھ لینا تھا وہ بھی لے کر چوری. وہ تو میں نے خود بھی یہ دیکھا تھا, آئی ایم این آئی وٹنس کھوسا صاحب, میں نے یہ خود دیکھا تھا سیکیورٹی پرسنل جس طرح سے گاڑیوں کو توڑ رہے تھے. بٹ لائک آئی آس کھوسا صاحب, آپ نے کہا کہ ایک, اور یہ بات بالکل اگریڈ, بالکل ایڈمٹ کی ہر کسی کوئی کرتا ہے کہ ایک بھی اگر شخص کا اگر خون کیا جا رہا ہے ناحق, اس کے لیے یہ اکاؤنٹیبل ہیں. لیکن آپ جہاں 278 کہتے ہیں کھوسا, تو اس کے سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر اس کی بیسز یا کن ذرائع نے آپ کو بتایا؟ ارے بابا, ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کا ذرا پہلے دن کا بیان دیکھ لیں, اس نے 278 ہی کہا تھا. 1900 لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں, 278 کا. تو ایڈوکیٹ جنرل ایک آئینی ادارے کا سربراہ ہے, اور لیڈ بھی اسے علی امین کر رہا تھا. اگر میں نے یہ فگر دیا ہے, اور پھر اس کے بعد میں خود موجود تھا,
میں کنٹینر میں گیا, اس کے بعد کنٹینر کی بتیاں بند تھیں, اوپر سے جو ہے ساؤنڈ سسٹم خراب تھا. میں نے کوشش کی کہ اوپر سے ایڈریس کروں ان کو, جو ہے اپنا کارکنوں کو, ان کی حوصلے, ان کی ہمت کو داد دوں. اور میں نے پھر نیچے اتر کے جو چھوٹی چھوٹی ٹولیاں تھیں, میں نے کہا آپ کی عظمت کو سلام, آپ کے ہمت کو سلام, آپ کی جرت کو سلام کہ آپ جو ہے ملک کے خاطر آئے ہو, آپ اپنے حقوق کی خاطر آئے ہو, آپ اپنے مینڈیٹ ڈاکہ مارنے شدہ مینڈیٹ کی خاطر آپ آئے ہو, آپ آئین کی بالادستی کے لیے آئے ہو, آپ رول آف لا کے لیے آئے ہو, آپ پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کے لیے آئے ہو, آپ پر سلام ہے. تو یہی ان کا مشن تھا. کیا وہ کوئی یہاں کوئی, مجھے تو ایسے لگا تھا جیسے مودی کی جو ہے سرکار نے یہ کشمیر پر چڑھائی کر دی ہو, اور یا یہ نتن یاہو کی جو ہے اسرائیلیوں نے جیسے فلسطینیوں پر چڑھائی کر دی ہو. یہ کبھی تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. یقین کریں علینا, میں نے آپ تک زندگی میں ایسا نہیں دیکھا کہ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی دارالخلافے میں, ظاہر ہے یہ کہتے ہیں جی صبح چڑھ دوڑا. او بھائی, یہ جتنا اسلام آباد پر حق پنجاب کا ہے, جتنا سندھ کا ہے, جتنا بلوچستان کا ہے, اتنا ہی خیبر پختونخوا کا ہے. یہ دارالخلافہ ہے, یہ ماں ہے. اور صوبے اگر کوئی ان کی محرومی ہوگی تو صوبے کے لوگ جو ہے وہ یہیں آ کر اپنی نالش کریں گے. اور یہ سمبولکلی, یہ جو ہے ڈی چوک سمبولک ہے جمہوریت کی علمبرداری کا. اور پھر یہاں بیٹھنا کون سا جرم ہے بھائی, آئین میں اجازت دیتا ہے. اور یہ بار بار ہمیں کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں گولی ہی نہیں چلائی ہے. تو پھر حامد میر بھی جھوٹ بولتا ہے. حامد میر نے خود مجھے کہا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ نکلو یہاں سے, بتیاں بند کی, اور میں نے دیکھا کہ اوپر چھتوں پر سارے بلڈنگز کے سنائپرز بیٹھے ہوئے تھے, گولیاں بندوقیں لے کر, وہ رائفلیں لے کر سنائپرز بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد میں نے خود دیکھا جب یہ آنسو گیس مارا گیا تو سارا کالے سیاہ بادل تھے. اور اس کے بعد جب تر گولیوں کی آواز آئی ہے تو پھر خون میں لت پت لاشیں دیکھی ہیں. اور ظاہر ہے کہ پھر بھگدڑ مچنی تھی, کیونکہ گولیوں کے آگے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا, فوجی بھی کھڑا نہیں ہوتا گولیوں کے آگے. سو اس لیے گولیوں جب چلتی ہیں تو پھر ہر کوئی اپنی جان جو ہے بچانے کے لیے بھگدڑ مچتی ہے. اور کھوسا صاحب, آپ کے خیال میں یہ اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی ہم سے زیادہ بہرحال کور کیا ہے, بٹ کھوسا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اب گزشتہ روز جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے عمران خان صاحب پہ 7 نئے مقدمات میں ان کو گرفتار کیا گیا, 96 سے زائد آپ کے پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے اس کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہیں اسی ڈی چوک احتجاج کے تناظر میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈی چوک اس احتجاج کے بعد جو سختی آنی تھی پاکستان تحریک انصاف پہ, اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے؟ سختی تو یہ 3 سال سے آ رہی ہے جی. مجھ پہ پرچے ہوئے, میں نے پرچے خارج کروائے, ای سی ایل پر میرا نام ہے, آج تک 50 سال ہم نے وکالت کی ہے, قانون کی جو ہے محافظ بن کے رہے ہیں. یہ ہمیں انعام نہیں ملا تھا جو اس حکومت نے, فسطائیت نے انعام دیا ہے ہمارے. اب ہم ڈنڈے اٹھانے والے ہیں, مجھے بتائیں, یا وہ تو کہتے ہیں آپ کے کارکنان اسلحے سے لیس تھے اور برازیل میں اور پتہ نہیں کہاں سے آپ لوگ بڑے جدید اسلحہ لے کے, جو شاید یہاں کے سیکیورٹی پرسنل کے پاس بھی نہیں تھا, لیکن بڑے تربیت یافتہ تمام وہ کارکنان تھے جو کہ وہاں پر آئے تھے, حملہ آور ہوئے, اور الٹیمیٹلی نظر آیا کہ کوئی املاک جو ہے انہوں نے توڑا نہیں, کوئی میٹرو بس کا ٹرمنل یا کوئی دکانیں یا کوئی بینک, کوئی بھی کسی چیز کو بھی نقصان نہیں ہوا. نقصان سیکیورٹی پرسنل کی جانب سے بہرحال زیادہ نظر آیا. علینا, ان کو شرم آنی چاہیے, یہ کہتے ہوئے بھی ان کو خدا کا خوف ہونا چاہیے. اگر خیبر پختونخوا جو ہے مسلح آ کے حملہ کرتا ہے, یقین کریں ہر گھر میں وہاں کلاشنکوف ہے. یہ پشتون کے کلچر میں ان کے پاس موجود ہے, اور وہ استعمال کرنا بھی بے دریغی سے جانتے ہیں. اور پھر صوبے کے وسائل بھی بہت زیادہ ہیں, اور وہاں سے جو ہے آپ کو پتہ ہے اسلحہ جتنا بنتا بھی ہے, بارود بھی آتا ہے, فری ہے سب کچھ, جو ہے اسمگلنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے اس صوبے میں. اور بارڈرز اوپن بارڈرز ہیں. تو اگر یہ اسلحہ اگر نہ کریں, یہ علی امین نے کہا کہ میں اب خان کو کہوں گا, عمران خان کو, کہ اب ہمیں درس مت دینا کہ آپ جو ہے پرامن رہیں اور آپ جو ہے غیر مسلح ہو کر آئیں اور پرامن احتجاج کریں. انہوں نے تو اسٹیٹمنٹ دے دی کہ گولیوں کا جواب گولیوں سے ہوگا. تو کیا کریں مجھے بتائیں, تنگ آمد بجنگ آمد, مجھے بتائیں کیا کریں.
اب آپ نے تو دیوار کے ساتھ لگا ہی نہیں دیا، دیوار میں چن دیا ہے، تو دیوار میں جب چنے جاتے ہو تو پھر دیوار توڑتے ہو آپ، پھر باہر نکلتے ہو، پھر آزادی کے لیے تو پھر سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کیوں آپ کو عقل نہیں آتی ہے کہ 1971 میں آپ نے بنگلہ دیش اسی طرح جو ہے اپنے سے آزاد کروایا، لیکن علینا کبھی سنا ہے آدھا ملک علیحدہ ہو گیا اور ہم نے کسی کو جو ہے مورد الزام نہیں ٹھہرایا، کسی کو ہم نے ٹرائل نہیں کیا، کسی کی ذمہ داری اس کے جو ہے اس کے اوپر نہیں ڈالی ہے، کسی کو سزا جزا نہیں کی ہے۔ کاش کے ہم نے کی ہوتی تو آج نوبت نہ آتی۔ آج پھر وہ اسکرپٹڈ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ کیا ہم پھر چاہتے ہیں کہ مزید خاکم بدہن اللہ نہ کرے ہم ہونے نہیں دیں گے؟ صاحب ابھی تو باقاعدہ طور پہ پاکستان کو مزید توڑنا چاہتے ہیں۔ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو عمل کا آغاز ہوا ہے یہ تو پتہ نہیں کس نیچ پہ اور کس سمت کی طرف لے کر جا رہا ہے ہمیں، کیونکہ ریشل پروفائلنگ اور ایک اینٹی رائٹس فورس کا تشکیل دیا جانا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جانب۔ کوثر صاحب آپ کی اجازت سے مجھے ایک بریک شامل کرنی ہے، ناظرین کہیں مت جائیے گا، اسٹے ود اس۔